बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अनवारुल हक काकड़ साहब का तारुफ पेश करेंगे आपको, जो अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और इसके उनके बैकग्राउंड में हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप पार्टी का भी तारुफ पेश करेंगे, और इसके साथ साथ कोशिश ये करेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ गुजारिशात पेश करें। तो आपसे गुजारिश है कि बराह करम, मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, जब भी किसी का वीलॉग देखें तो उसको शुरू में ही लाइक कर दें, देखने से पहले, पूरी वीडियो देखने से पहले। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर ये वीडियोज़ आपको ऐसा लगता है इन्फॉर्मेटिव हैं, कोई रहनुमाई देने वाली हैं, तो इसे शेयर भी कीजिए। बाप पार्टी, जिसका जो एब्रीविएशन है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का, ये 2018 में वजूद में आई। PMLN और PMLQ के मुनहरफ अरकान इसके बानी थे। इसके सदर अब्दुल कुद्दूस बेजंजो हैं, जिस जनरल सेक्रेटरी मीर अब्दुल्ला बलोच हैं, तर्जुमान दानिश कुमार हैं, वाइस प्रेसिडेंट समीना मुमताज़ ज़हरी हैं, और बानी सईद अहमद हाशमी और अनवारुल हक काकड़ हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी सियासी जमात की जो सियासी फ़िलासफ़ी है, वो है पाकिस्तानी नेशनलिज़म, बलोच नेशनलिज़म, फेडरलिज़म, सोशल डेमोक्रेसी और प्रोग्रेसिविज़म। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नारा है मजबूत तर कौम मुत्तहिद लोग। इसका इंतखाबी निशान गाय है। बाप पार्टी 2018 के जनरल इलेक्शन में बलूचिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई। उन्होंने बलूचिस्तान में एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई, और KP में भी उनकी 4 अरकान मुंतखब हुए। 24 दिसंबर 2015 को सनाउल्लाह ज़हरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान का हरफ उठाया। इनका ताल्लुक PMLN से था। 2 जनवरी 2018 को बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के कुछ अरकान मुनहरफ हो गए और हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा बन गए। शिकस्त के खौफ से वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने 9 जनवरी 2018 को इस्तीफ़ा दे दिया, और फिर 4 दिन बाद 13 जनवरी को अब्दुल कुद्दूस बेजंजो ने नए वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान में PMLN के लिए ये एक बड़ा सियासी धचका था। 2 माह बाद सेनेट के इलेक्शन में PMLN बलूचिस्तान से एक सीट भी नहीं जीत सके, और जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मरहला आया तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के ताउन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सादिक संजरानी चेयरमैन मुंतखब हो गए। PMLN की सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये PMLN के लिए दूसरा बड़ा सियासी धचका था। 2018 के इंतखाबात में बाप ने 15 सूबाई असम्बली की और 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत लीं। 2018 में बाप की 5 कौमी असम्बली की नशिस्तों की वजह से तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन 28 मार्च 2022 में पार्टी ने हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ मिलकर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया। अनवारुल हक काकड़ 1971 में मुस्लिम बाग कला सैफुल्ला बलूचिस्तान में पैदा हुए। तालीम कैडेट कॉलेज कोहाट से हासिल की। इसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्रीज हासिल की। सियासी कैरियर का आगाज़ 2008 में किया। 2013 में PMLN के टिकट पर इलेक्शन जीता। इब्तदाई तालीम सेंट फ्रांसिस स्कूल कोयटा से हासिल की। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के अलावा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तालीम हासिल की। अपनी तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ अपने ही शहर में एक स्कूल में बहैसियत एक स्कूल टीचर उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। अनवारुल हक काकड़ पश्तो, उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश, बलोची और बिराहवी ज़बानों के माहिर हैं, और बड़ी रवानी से इन ज़बानों में अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। अनवारुल हक काकड़ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 2018 में बलूचिस्तान से सेंटर मुंतखब हुए। ये पाकिस्तान के 8वें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। अनवारुल हक काकड़ जो हैं, ये एक पश्तून हैं, और नॉर्थ बलूचिस्तान में इनका जो कबीला है ये स्कैटर्ड है, फैला हुआ है काफ़ी सारा। मुझे जो गुजारिशात पेश करनी है वो ये हैं कि ये गुजारिशात आवाम से कम हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा है। पहली तो बात यह है कि
پاکستان میں جو کوئی بھی منتخب حکومت آئے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے فوراً یہ جو کیئر ٹیکر کا جو ہمارے یہاں پہ قانون ہے اور ایک روایت ہے جو کہ پوری دنیا میں اور کہیں پہ نہیں پائی جاتی، وہ نہیں ہونی چاہیے. جس حکومت کے اوپر آپ نے اتنا اعتبار کیا کہ اس نے 4 سال کاروبار ریاست چلائے ہیں، اسی کو ہی اس بات کا بھی ہمیں قوم کو اعتماد دینا چاہیے کہ وہ اگلے الیکشن بھی وہ کرائے. تو ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہونا چاہیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب آتی ہے تو بہت سارے شکوک و شبہات بھی ساتھ لے کے آتی ہے. باپ پارٹی یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس طریقے سے مارز وجود میں آئی اور جتنی تیزی سے اس نے ایک بہت بنیادی اور ڈائنامک رول ادا کیا پاکستان کی پولیٹکس میں، حکومتیں بنانے میں، حکومتیں ختم کرنے میں، عدم اعتماد لانے میں، اور اس کے علاوہ سینٹ کے الیکشن جیتنے میں اہم رول ادا کرنے میں، اور پھر سینٹ کا چیئرمین بھی باپ پارٹی کا صادق سنجرانی صاحب ہو گئے. یہ سب اور جس قسم کی ان کی ایڈیالوجی ہے اور جس طریقے کا انوار الحق کاکڑ صاحب کا جس طرح کے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو بہت ساری شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ باپ پارٹی دراصل اسٹیبلشمنٹ نہیں جو ہے وہ اس کا آشیرواد حاصل ہے، اور حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، منتخب حکومتوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو اوپر لے کے آنے کے لیے، اور ایک پپٹ گورنمنٹ کے لیے، اور ایسی گورنمنٹ جس کو وہ ڈکٹیشن دے سکے اسٹیبلشمنٹ، وہ اس طرح کی پارٹیز بناتی بھی رہتی ہے اور ختم بھی کرتی رہتی ہے. تو اب اگر آپ دیکھیں گے تو 2015-16 سے لے کر ابھی تک بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے اس کا بہت بڑا اہم رول ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اس نے بہت اکھاڑ پچھاڑ کی ہے. اس کی وجہ سے سیاسی طور پہ ہوئی ہے. نمبر گیم کے اوپر بہت سارا کام انہی کی وجہ سے ہو سکا ہے. حکومتیں بنی بھی ہیں اور حکومتیں ختم بھی ہوئی ہیں. تو ہمارے یہاں پہ کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کے اوپر ایک سنسنی پھیل جاتی ہے میڈیا میں، تو ہمارے یہاں پہ بھی سوشل میڈیا میں بھی اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس میں بھی اس بات کی سنسنی تھی. بہت سارے کینڈیڈیٹ سامنے آئے تھے کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ وزیر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پرائم منسٹر سامنے نہیں آیا. اور ایک ایسی شخصیت جس کا میڈیا پہ کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا تھا، اس کے اوپر پہلی دفعہ بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تعظیم، بڑے ڈیکورم کے ساتھ، بڑے آداب کے ساتھ، بغیر کسی کشمکش کے اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں نے مل کر ایک نام پیش کر دیا اور اس پہ متفق ہو گئے، اور وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا تھا. انوار الحق کاکڑ صاحب کے سامنے کرنے کے بہت سارے کام ہیں. ان کے پاس ظاہر ایک لائن بھی ہوگی، ان کو ڈکٹیشن بھی دی گئی ہوگی. ان کا خاص ایجنڈا تو صرف امن امان قائم رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں، وہ بھی ان ٹائم. لیکن اب کیونکہ بیچ میں مردم شماری جو ہے وہ اس کی ایک کڑوی گولی راستے میں ہے، ایک سپیڈ بریکر ہے، جس کی وجہ سے اگر سینسس ہوا تو سینسس کے ہونے میں وقت لگے گا. اس سینسس کے ہونے کے بعد جا کر الیکشنز ہو سکیں گے. ہو سکتا ہے یہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے یہ 3 مہینے کی بجائے 6 مہینے کا ہو. کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سال 2 سال کا ہو. یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ ایکس پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب بہت ساری قانون سازی کر کے بہت سارے اختیارات جو ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے ہیں، اپنے ہاتھ کٹوا دیے ہیں، اور آنے والے سیاستدانوں کے لیے اور آنے والے حکمرانوں کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں، اور انٹرم گورنمنٹ کو بھی بہت زیادہ بااختیار کر دیا ہے. وہ اکنامکلی ملک کو لے کے آگے چل سکتی ہے، مختلف مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے کر سکتی ہے، اور ضرورت کے مطابق ہر وہ اختیار جو ایک عام نارمل منتخب حکومت کو حاصل ہوتا ہے وہ انٹرم گورنمنٹ کو بھی حاصل ہوگا. ایسی صورت میں اب جو کوئی بھی پاکستان میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا اس کی اہمیت بھی بہت بڑھ جائے گی، اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑھ جائے گی، اور اس کے اختیارات تو یقیناً پہلے سے ہی بڑھے ہوئے ہیں. تو جو دیکھا جائے تو اگر ہم باپ پارٹی کے حوالے سے دیکھیں تو بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت پورے پاکستان پہ حکومت کر رہی ہے. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا تعلق بھی باپ پارٹی سے ہی ہے، اور جب ابھی آنے والے 8 سپٹمبر کو جب ریٹائر ہو جائیں گے صدر علوی تو ان کی جگہ پہ الیکشن تو ہو نہیں سکیں گے فوراً صدر کے لیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں منتخب ہو کر نہیں آئی ہوئی ہوں گی. تو جو کیئر ٹیکر قائم مقام جو صدر ہوں گے وہ سینٹ کے چیئرمین صدر ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 16 سپٹمبر سے یا 15 سپٹمبر کے بعد سے جو نئے چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی
ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، فائز عیسیٰ صاحب، اور اس کے علاوہ پرائم منسٹر تو پہلے سے ہیں ہی اپنا بلوچستان سے اور بلوچستان عوامی پارٹی سے. تو یہ ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسا فیز، ایک ایسا ٹرائکا بن گیا ہے کہ اگر میں ایک سادہ سے جملے میں یہ عرض کروں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، جیسے جوڈیشری ہو گئی، سینٹ ہو گیا اور پرائم منسٹر ہو گیا، یہ سب سے طاقتور ترین 3 سیاسی عہدے ہیں. ان کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان کے لوگ موجود ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور ان کی بیک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. یہ ان کے آشیرواد کے بغیر ان عہدوں پر آنا ممکن نہیں ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ دیکھیں پنجاب میں ایک اپسیٹ ہوا ہے. پنجاب میں اپسیٹ یہ ہوا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو جب لوگ پرائم منسٹر چیف منسٹر پنجاب لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تو یہ تو میڈیا کے آدمی ہیں اور وہ ڈھیلے ڈالے ہیں، یہ 12 بجے سے دوپہر صبح پہلے اٹھتے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ بمشکل تمام یہ خانہ پوری ہی کریں گے اور یہ کوئی ایسا بہت بڑا کارنامہ کر نہیں سکیں گے اور کسی بھی پارٹی کے لیے یہ تھریٹ نہیں ہے. لیکن جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو انہوں نے اذان کے بعد نماز پڑھ کے آفس آنا شروع کر دیا اور وہ پھر وہ بیٹھے نہیں ہیں. انہوں نے پورے پنجاب کے طوفانی دورے کیے ہیں. وہ جب سے چیف منسٹر بنے ہیں، چیف منسٹر بننے کے ساتھ ہی انہوں نے ہاسپٹلز کے دورے کیے ہیں، تعلیمی اداروں کے دورے کیے ہیں اور پنجاب میں اسپیشلی امن کی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. پنجاب کے جتنے بھی سیریس ایشوز ہیں، کور ایشوز ہیں، ان کو سیاست سے ابو بورڈ ہو کر، اس سے بلند ہو کر حل کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اپنا امیج بلڈ کیا ہے. اور وہ ایک ایسا امیج ہے جس کی بنیاد سیاست پہ نہیں ہے، جس کی بنیاد خدمت والی سیاست پہ ہے. تو اس وجہ سے ان کو سرپرائز ہوا ہے. پنجاب میں جتنی بھی وہ تمام قوتیں جو کسی نہ کسی وقت پنجاب میں حکمران رہی ہیں، ان کے لیے اب ایک ٹف ٹائم بن گیا ہے کہ محسن نقوی صاحب جب انٹرم چیف منسٹر نہیں رہیں گے تو اس کے بعد بھی وہ زندہ رہیں گے. انہوں نے اسی طرح بہت سارے نالوں کی صفائیوں کا کام بھی شروع کروایا ہے، ڈرینیج کے سسٹم کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. تو وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. صرف 10-15% ایسے کام ان کی خدمات ہیں جن کو کہ میڈیا فلیش کر رہا ہے، باقی جو ہیں وہ فلیش نہیں ہو رہی. لیکن جن کو ان سے براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے، ظاہر ہے ان کی نظر میں تو ان کا امیج جو ہے نا وہ بلڈ اپ کر رہا ہے. تو اب کنفیوژن پیدا ہو جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ ایک آپشن آ جائے گا اور پنجاب کے لوگوں کے لیے کہ وہ کس کو ووٹ دیں. وہ ایک ایسی شخصیت جو غیر سیاسی شخصیت ہے اور جب اس کے اوپر یہ ذمہ داری آئی تو اس نے بہتر طریقے سے ایز اے چیف منسٹر کام کیا. اب جو کوئی بھی نیا چیف منسٹر آئے گا اور کسی روایتی سیاسی جماعت سے آئے گا، اس کو اس سے زیادہ بہتر کام کر کے دکھانا ہوگا. اور وہ کام تو تب کر کے دکھائے گا نا جب وہ چیف منسٹر بنے گا، کیونکہ چیف منسٹر بننے سے پہلے جب کہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے حکومت کرنے کا کسی بھی پارٹی کا، وہ اور جو محسن نقوی صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے حکومت کرنے کا ایز اے چیف منسٹر، وہ جب موازنہ کرنے کا موقع ملے گا لوگوں کو تو وہ لوگ جو روایتی سیاسی پارٹی ہیں ان کا ووٹ بینک متاثر ہوگا. بالکل اسی طرح ساری جب سے 1947 سے لے کر ابھی تک ہم رونا روتے چلے آ رہے ہیں کہ بلوچستان پسماندہ رہ گیا، بلوچستان پسماندہ رہ گیا. بلوچستان میں سارے قدرتی وسائل ہونے کے باوجود، پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پہ تعلیم نہیں ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں ہیں، وہاں پر امن نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہو سکا یہ سب کچھ؟ کیونکہ حکومت میں اہم عہدوں کے اوپر وہ لوگ دستیاب نہیں تھے، وہ لوگ نہیں پہنچ سکے تھے. اب جب قدرتی طور پر آ گئے ہیں تو ان کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اس وقت اس بیچ کے دور میں جس میں وہ ان کی حکومت 3 مہینے رہتی ہے، 6 مہینے رہتی ہے یا 2 سال رہتی ہے، اس دوران بلوچستان میں وہ کام کر کے دکھائیں. پورے دیکھیں 2 بڑے کام ہی ہیں نا آپ کے ذمہ، انوار اللہ کاکڑ صاحب کے ذمہ 2 ہی کام ہیں. ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا اور امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول میں رکھنا. تو لیکن آپ اتنی بڑی اتھارٹی ہیں، اتنی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو جب پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں اور انٹرم گورنمنٹ آئی ہے تو موسم تو تبدیل نہیں ہوئے نا، ڈیموگرافک چینجز تو نہیں آئی دنیا کے اندر. چاند اپنی جگہ پہ اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، سمندر اپنی موجیں اسی طریقے سے چل رہی ہیں، دھوپ، گرمی، بارش، برسات، طوفان، زلزلے یہ سب اپنی جگہ پہ آ رہے ہیں. پوری دنیا میں تو الیکشن نہیں ہو رہے، پوری دنیا میں جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے علاوہ جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو بغیر رکے چل رہی ہیں. تو جب وہ سب کچھ چل رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس دوران آپ ان 2 کاموں کے کرنے کے علاوہ بلوچستان کو کسی طریقے سے سرسبز کر دیجئے. آپ کسی طریقے سے بلوچستان میں عام آدمی تک پانی پہنچا دیجئے
وہ میں نے خود دیکھا ہے لسبیلا میں، وندر میں اور آگے کی جگہوں میں بھی کہ لوگوں نے بڑے بڑے جو ہے وہ پانی کے جوہر جو ہے ان کو ٹینک بنائے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے، جہاں سے ہر قسم کا حلال اور حرام جانور بھی پانی پیتا ہے اور وہیں سے انسان بھی پانی پیتے ہیں. اور 4 چار بعد جب بارش ہوتی ہے تو تب تک وہ رکا ہوا پانی ہی وہ لوگ پیتے ہیں. ان تک پانی نہیں ہے، سڑک پہنچی ہوئی نہیں ہے، امن نہیں ہے، اور وہ ان کے پاس جلانے کے لیے کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. سونے کے ذخائر بھی وہاں پر ہیں، جپسم کے اور تانبے کے پہاڑ بھی وہاں پر ہیں، اور معدنیات منرلز بھی وہاں پر ہیں، اور بے شمار تیل بھی بلوچستان میں ہی ہے. 800 کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی بھی بلوچستان میں ہی ہے. لیکن اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ ہے ول. وہ پولیٹیکل ول نہیں ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ کام ہو. تو جی چاہتا ہے کہ بلوچستان کی 1947 سے پہلے کی بھی میں تاریخ کو بیان کرنے کی کوشش کروں. میں بہت موٹی سی 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکے، لوگ تحقیق کریں. وہ یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے لے کر اور 1947 تک وہاں پہ برطانیہ نے بڑی پلاننگ کے ساتھ وہاں کے سرداروں کو جو ہے وہ قادیانی بنانے کے لیے ان کو کنورٹ کیا ہے، اور وہاں پہ قادیانی کی تبلیغ کی ہے. اور وہاں اور بہت سارے سردار، ایک دو نہیں بہت سارے سردار جو ہیں وہ قادیانی ہو گئے بلوچستان میں. اور ان کا مقصد خاص طور پہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے بلوچستان میں انریسٹ پیدا کیا جائے. اور پھر اس کے اوپر بہت سارے سٹیٹمنٹ ہیں. وہ بشیر الدین کے کیا نام ہے اس کا، جو ان کا کوئی خلیفہ تھا قادیانیوں کا، اس نے کہا کہ بلوچستان جو ہے وہ یہاں پہ سے ہماری تحریک چلے گی اور اٹھے گی، اور بڑی اینٹی پاکستان بہت ساری سٹیٹمنٹس ہیں اس کی. میں بہرحال حکم کے موضوع سے تعلق نہیں رکھتی، میں اسے اس طرف نہیں جا رہا. میں امید کرتا ہوں کہ میر ظفر اللہ خان جمالی کی طرح انوار الحق کاکڑ جو ہیں وہ قادیانی نہیں ہوں گے. میں امید کرتا ہوں ان کے رویے سے، رخ سے، چہرے سے، باتوں سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے ایسے لگتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیں آپ اپنی زندگی کے 50 سال کراس کر گئے ہیں. آپ نے 5 سال زندہ رہنا ہے، 5 گھنٹے رہنا ہے، 5 مہینے رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، یا پھر 50 سال اور زندہ رہنا ہے. بالآخر مر جانا ہے، بالآخر قبر میں جانا ہے. یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ ایک ایسی پوسٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے جنت کمانا چاہیں تو آپ کو بہت زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بہت راتیں جاگنے کا موقع کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آپ پاکستان کے عوام کو آسانیاں مہیا کر دیں، آپ بلوچستان کے عوام کو آسانیاں مہیا کر دیں، آپ بلوچستان کی جتنی بھی تاریخی محرومیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کیسے یہ کرنا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ نیل کپور کی فلم دیکھ لیں نائک، شاید آپ کو اس سے کچھ زیادہ سمجھ میں آ جائے. اور مجھے امید ہے کہ آپ 2 اہم ترین شعبوں میں آپ کی ماسٹرز ہے، آپ کافی پڑھے لکھے ہیں، آپ نے کافی دنیا گھومی ہوئی ہے، آپ بہت سارے عہدوں پر فائز رہے ہیں. آپ کے لیے پاکستان کی پولیٹکس کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر آپ نے NDU میں بڑے لیکچرز کیے ہیں، آپ کو بڑی سمجھ ہے سب معاملات کی. اگر آپ بھی مال اکٹھا کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ نے بھی اپنی ہی تجوریاں بھرنی ہیں، آپ نے بھی آپ کے آنے کے بعد بھی بلوچستان نے ڈپرائیوڈ ہی رہنا ہے، بلوچستان میں بھوک، افلاس، غربت، بے روزگاری ہی رہنی ہے. بلوچستان نے اسٹیبلش نہیں ہونا ہے، گوادر نے اسٹیبلش نہیں ہونا ہے. بلوچستان میں سڑکوں کے جال نہیں بچھنے ہیں، بلوچستان میں امن نہیں آنا ہے، بلوچستان میں تعلیم آسان نہیں ہونی ہے، بلوچستان میں جو ہے وہ پانی پینے کا دستیاب نہیں ہونا ہے وہاں کے عوام کو. تو پھر آپ کے پرائم منسٹر بننے کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر تو آپ کے پرائم منسٹر بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ اتنی ساری زبانوں کے ماہر ہیں، آپ اتنے سارے مسائل کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں اور ان کا علاج بھی آپ کو معلوم ہے. ہاں، آپ کو کچھ چیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو حکومت کی چمک دمک ہے، اس سے پریشان یا متاثر یا یہ سوچیں کہ یار یہ ساری زندگی اب میرے پاس ہی رہے گی، ایسا نہیں ہوگا، یہ کسی کے پاس بھی نہیں رہی. تو یاد رکھیں ہمارا پاکستان کا بھارت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. پاکستان 2 نیشن تھیوری کے اوپر بن گیا ہے. اب وہ جو بن گیا ہے تو ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. فی الحال ہمارا کوئی بیرونی دشمن نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی دشمن ہیں، غربت ہماری دشمن ہے، بے روزگاری ہماری دشمن ہے، سودی نظام ہمارا دشمن ہے، سودی مالیاتی ادارے ہمارے دشمن ہیں، بینک ہمارے دشمن ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں. آپ ان سب کے خلاف کام کر سکتے ہیں.
آپ پاکستان کو ایک صاف پاکستان بنا سکتے ہیں. آپ حبیب بینک پلازا جو ایک نالے کے اوپر کراچی میں بنا ہوا ہے اس کو اٹھا کے ایک طرف سائڈ پہ تو نہیں کر سکتے, لیکن حبیب بینک پلازا جس کے نیچے سے جو نالا گزر رہا ہے اس نالے کو صاف کر کے رواں دوا تو کر سکتے ہیں. آپ آئی چندری کا روڈ جو ہر دفعہ بارش میں ڈوب جاتا ہے, جہاں پہ سارے بینکوں کے ہیڈ آفیسز ہیں, کسی طریقے سے ایسا سسٹم تو بنا سکتے ہیں کہ وہاں پہ جب بارش ہو تو پانی اکٹھا نہ ہو وہاں پہ. تو یہ سب آپ کے کرنے کے کام ہے. یہ آپ کے ابرو کی جنبش ہے اور آپ کے قلم کی ایک نوک سے تلوار سے زیادہ کام کرنے کا کام وہ کرے گی. اس میں طاقت اللہ نے دے دی ہے آپ کو. آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا ہے کہ جب آپ کل کو اس دنیا سے جاؤ گے تو 25 کروڑ عوام کے مسائل کا سوال اللہ آپ سے کرے گا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا. تو اللہ سے ڈریے, اللہ سے خوف کھائیے. تو زانے یہ دا چونی آلات مردم سجی خالی بلوچ مکرانی دا لیاریا نہ نشتا گیا. پورا بلوچستان ہے تو کا بھی بلوچ ہستا, مکرانی بھی ہستا, بلوچ بھی ہستا, پشتون بھی ہستا. ایشا نے مسائل چوں نہیں نا یہ طرح خبر نہیں تو بڑا کسا خبر بھی طرح بہت بہتر طریقے سے خبریں چون شما سٹرگل کو ہوتا ہے ایشان مردمان وسطہ انی بھی مکران تو کا بھی کراچی تو کا بھی مکرانی مردم چون زندگی وتی گزارنے گئی دے صوبے سرا ناشتے تو کا چی ورا دورے گنا نان ورا چائے کاوے گنا نان ورا آئیے کرا آئیے دانک بھی تو آئیے سرا چی پیر کرنا آئیے کرا پیسہ نہیں اس مرد درمانے وسطہ یہ سچی مکرانے تو کا تو گوشتا ہی نا ایک ویڈیو تو کا سلیم صافی کو نہ پتہ تو اما ٹیمہ تو ترجمان ہوتے بلوچستان حکومت ہے تو ادھر ہوتا ہے بعض امنی بعض سچی سب صحیح ہیں 99% مردم آرام اسرا نشتہ گیا کئی ایچ مسئلہ نہیں ہے دا ایچ ڈکیتی نہیں ہے ایچ دہشت گردی نہیں تھی دا یا اور نہیں تھی صحیح کو شاہی تو پر یہ بچار یہ مردمانہ شدہ کتا شد تیچے کے آلی یہ جو بھوک کی ہنگر ہیں یہ دہشت گردی نہیں تھی آپ نہیں تھی آیا نہیں ورگ وسطہ آیا نہیں کر رہا کراچی تو کا آپ ہی نہیں چنچو سادہ مردمہ سادہ پندول والی پش گورا کرنا سجین جنین نیک جنین نہ سجین کئی دیمہ فریاد بکرا تو بھی ایش نہ کریں تو بھی شانے مسائل حل نہ کریں تو گڑا کہے کہاں یہ پنجاب مردوں میں تو نزانا بلوچستان چی بھی آ گئی آئی و نزانا چونی مسائل آئی و نزانا گوادر چنچو امپورٹنسی تو سجی جانے تو ادھر تئی پیدائش ہم ادھر گی تو مردمہ نہ جانے تو مسائلہ نہ جانے تو تئی ذمہ داری بھی باز ہے. ذمہ داری چی بلوچان مسائل ایڈریس ہی بےگا بلوچان مسائل حل کرنے کی کوشش ہی بےگا آئین ورگے آپ ہی بھی دیں آئین میڈیسن انتظام بھی دیں ہیلتھ فیسلٹیز بھی دیں اودا ایجوکیشن نہیں تھی تعلیم نہیں تھی تعلیم ہی بھی دیں سب یک کی دیکھیں بعض مذہبی مسئلہ ہیں کہ بلوچستان تو کا ذکری بعض یہ ذکری مسلمان تو نہیں ہے نا یہ چون تبلیغ کریں گے بعض ایشانی آبادی تو کا اضافہ بھی آ گئے آئیے نا کئی چیک کا موت دیتا ہوں اودا یک دو گوٹ بھی ہیں اودا 200 600 400 مردم نشتہ گیا آئیے نا جوستے بکنا شمیں نبی کہیں تو وہ آواتی نمبردار نام دیا ای مئی نبی تو ای پاکستان بنیادی ایڈیالوجی بالکل اگینسٹ ہی سجی ایکٹیویٹی وندر دوکا لسبیلے دوکا اسکولہ نے آل بچار یک اسکول دوکا 800 یک ہزارہ چے بھی زیادہ 2000 چے بھی زیادہ سٹوڈنٹ بچے کے مانا گیا 80% زیادہ مردم سجی اودا ذکریاں ایشانہ کئی ایڈریس کا تو ہی ایڈریس کریں ریکارڈی کا کئی ایڈریس کا تو ہی ایڈریس کریں اودا آپ مسائلہ کئی ایڈریس کا تو ہی ایڈریس کریں مکرانیہ نے مسائلہ کئی ایڈریس کا تو ہی ایڈریس کریں کیا ایشا نے نصیب تو کامی لکھ کے تھا کہ امن کمیٹی تو کا بروہاں اور اودا دہشت گردی پہ کنا ڈکیتیاں پہ کنا تعلیم ایشا نے حق نہیں آپ ایشا نے حق نہیں لوگ ایشا نے حق نہیں یہ سچی حقوق کا داں آیا تو پرائم منسٹر بھی ہے تو بھتے مرضی تو اوت چیسٹ کریں تو نہ کریں تو دیکھیں کہاں
اس کے پشتونہ نے وسطہ کاری مکان، اس کی مکرانیہ نے وسطہ کاری مکان، اس کی بلوچہ نے وسطہ کاری مکان، یہ پورے پاکستان نے وسطہ بھی کاری مکان. تئی کر رہا اختیاری تئی تو سپریم کمانڈر ہے پاکستان نو ای شہباز شتا زرداری بھی شو یہ کسنی عمران بھی شو آئی و جیلہ رشتہ انی سجی امید تئی ہونا ہے تو چی کنے تو چون وب سے ای پاکستان پرائم منسٹر بوتے تو چارہ طرح چون واب کے نو اگر طرح واب کے اسے مرتلبی تئی ضمیر واب ہیں با ضمیر مردم انچو مزنی عہدے سر نندی گوڑا آیا واب کدی بھی نہیں. میں امید کرنا انشاءاللہ تعالیٰ تو بہتر کار کرنے کوشش کرے پاکستان حالات تبدیل بھی بیاں تو یہ نچا رہے کہ ماں انٹیرم پرائم منسٹر ہیں 6-4 ماہ بعد رن 2 سال رن ماں نبیاں میں الیکشن بھی فائٹ نہ کر سکا فائٹ نہ کرنا میں یک کی غیر سیاسی شخصیت بھی ہیں وتی انٹیرم ٹینیور رن تو میں چیا ہے دا وتی مزنی مسائل نہ ایڈریس بے کرنا تو ایڈریس نہ کرنے گوڑا کئی ایڈریس کا بلوچ تو بعض سخت بڑا بعض مضبوط ارادہ والا مردم بھی آئی وہ نتروسا مسائل آچے مردمہ چن نتروسا قومہ چن نتروسا شمی تاریخ چنچو مزنی منی امیدہ بعض امیدہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ تو بہتر کاری کریں بہترین رزلٹ پریزنٹ پروڈیوس کریں مردمانہ بھی گل کریں بلوچانہ بھی گل کریں مکرانیانہ بھی گل کریں وما علینا الا البلاغ.